प्लीज शमाज भाई, डर गई हूँ आप सब से। आप सब ऐसे तो नहीं थे, वो दुख से बोली। और क्या पता सच जानने के बाद आप भी मामू जान की तरह अपने भाई को ही इम्पोर्टेंस दे। वैसे भी अब सच को गोली ही मारे और जी अपनी ये मस्नूई जिंदगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की जिंदगियां ही अहम है। उसने सूटकेस को बंद किया और मोबाइल पे कॉल मिलाते हुए ड्राइवर को आने के लिए कहा। जेनी, मैं छोड़ाता हूँ तुम्हें। उसकी पेशकश पे लीना ने जेनी को इशारतन उसके साथ जाने के लिए कहा तो चारों नाचारों से खामोशी से उसके साथ जाना पड़ा। ये तुम्हारी जेब में कैसे? डेवो बस का इंतजार करते हुए दोनों प्लेटफॉर्म पे बैठे थे। अम्मा भी को सब बताने के बाद मैं सारी रात बेकरार रहा। पहली दफ़ा मुझे एहसास हुआ कि मैं वाकई गलत हूँ। उसी रात सोच लिया था कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन उसकी ज़ुबान गुम होकर रह गई। उसकी हालत देखकर उसने परेशानी से इस्तिफसार किया। फिर वो चली गई हमारी वजह से, बल्कि नहीं, मेरी वजह से, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। उसकी आंखों में आंसू थे। चाहा कि तुमसे बात करूं, लेकिन तुमने हर एक से बात करना छोड़ दिया था। सोचा आज तुम्हें लेकर कोर्ट में जाऊंगा। ये निकाहनामा इसी गरज से अपनी जेब में डाला था कि तुम्हारे सामने इसके टुकड़े टुकड़े करूंगा। इससे पहले मैं ऐसा कर पाता। अब्बा ने मेरे हाथ से गिरी घड़ी उनके कमरे में देख ली। वो मायूसी से बोला, तो अभी भी वक्त है, चलते हैं कोर्ट। वो बेपरवाही से बोली। उसकी बात सुनकर उसने आंखें फाड़ कर उसे देखा। अभी किस तूफान से गुजर कर आए हैं और तुम हो कि अभी भी? हाँ, तो क्या करूं मैं? तुम्हारी वजह से मेरे अपने मेरे नहीं रहे। तुम्हें अब एहसास हो रहा है तो मैं इस एहसास का क्या करूं? अचार डालूं? क्या पता तुम अभी पहले की तरह ड्रामा कर रहे हो। उसके अल्फाज बमुश्किल ही उसके हल्क से निकले थे। उसकी आंखों से आंसू के कतरे पानी की सूरत बह रहे थे, जिसे जब्त करने में वो नाकाम ही रही। क्या चाहती हो तुम? वो नदामत से नजरें झुकाकर साफ अल्फाज में सवालिया बोला। तुम अच्छे से जानते हो कि मैं क्या चाहती हूँ, लेकिन तुम मेरी चाहत मुझे दे नहीं सकते। अगर कुछ दे सकते हो तो मेरे पापा का एतबार मुझे वापस ला दो। कर सकते हो तुम ऐसा? बोलो। उसने उसकी आंखों में देखना चाहा, जो नदामत के मारे जमीन में गड़े हुए थे। उसने आखिर हथियार डाल ही दिए। मेहर, कोर्ट चलते हैं। आज ही कानूनी तौर पर मैं तुम्हें अपने और तुम्हारे इस रिश्ते से बस यही कर सकते हो तुम वो जुबानी कहो ना। वो अपना सांस बहाल करते हुए बोले, तो यही तो चाहती हो तुम? अब इस तंस का मकसद जान सकता हूँ मैं। वो उसके पास से उठ खड़ा हुआ तो उसके बराबर में आ खड़ी हुई। ये है वजह, ये है वो जंजीर जो मेरे सर पर है। उसने अपनी चादर को हाथ लगाकर उसे कहा, पहली और आखिरी मर्तबा मुझ पे भरोसा कर लो प्लीज, सिर्फ कुछ दिन। उसके बाद मेरा वादा है तुमसे, तुम्हारे पापा ना सिर्फ तुम्हें अपनाएंगे बल्कि तुम्हारी इस रिश्ते से भी जान छुड़वा देंगे। वो पूरे वसोक से बोला, तुम जैसा इंसान सिर्फ आप ही दिखा सकता है। वो सजील के साथ बागी नहीं थी शमाज भाई, बल्कि सजील से मैंने ही मदद मांगी थी कि वो उसे वहां से जाकर ले आए। शावैस का क्या, सब किया दरा सजील के आगे आ गया। और मेहर, उसका हाल तो आपके सामने ही है। उसके मुंह से सारा सच सुनने के बाद वो हक्का बक्का रह गया। उसकी कही एक एक बात सुनकर उसके हाथ से गाड़ी बेकाबू होने लगी। उसने गाड़ी को एक साइड पे ब्रेक लगाई और उसकी तरफ देखकर बोला, क्या ये सब अब्बा को भी पता है? उसके मुंह से पहला सवाल यही निकला, जिस पे उसने इस बात में गर्दन हिलाकर जवाब दिया, अनबिलीवेबल। उसे अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा था। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया ये सब? बहुत जुल्म हो गया हमसे जन्नत, बहुत बड़ा जुल्म। उसकी जुबान कांपने लगी। जिस इंसान ने हमारी इज्जत को भी इज्जत किया, हमने उसी को ही अपनी बेटी सौंप दी। उसका सांस फूल सा गया था। मैंने एक एक लफ्ज़ मामू जान को बताया था, लेकिन वो मायूसी से बोली। मुझे लगा कि वो उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे, लेकिन उसकी आवाज़ में भी लाजिश थी। जन्नत, बहुत बड़ा जुल्म हो गया है मुझसे। वो मुझसे चीख चीख कर कहती रही कि वो बेकसूर है, बेगुनाह है, लेकिन वो कूट कूट कर रो दिया। मैं भी अपने अब्बा की तरह खुद गर्ज निकला, अपने भाई पे ही एतबार किया। जेनी ने दुख भरी निगाहों से उसे देखा। कितना मानता उसे मुझ पे। हर बात के लिए मेरे पास भाग कर आ जाया करती थी कि मैं उसका साथ दूंगा, लेकिन मैंने अपने इन हाथों से उसके सर पर सुर्ख दुपट्टा उड़ाया। वो सुर्ख दुपट्टा नहीं बल्कि उसके अरमानों का खून था, एक बहन का भाई पे एतबार का खून। उसके जहन में एक एक चीज़ घूम रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मंजर उसके सामने दोबारा से आ गया हो। मैं अगर शमाज भाई को पहले बता देती तो शायद वो खाने की मेज़ पर बेटी गहरी सोच में मबूत थी। मिसेस हारून उसके करीब आई। मेज़ पे चिकन निहारी, बिरयानी और सलाद की प्लेट सजी हुई थी, जो किसी का भी दिल ललचाने के लिए काफ़ी थी। लेकिन उसे सबसे कहाँ गारज। क्या हुआ बेटा, खाना शुरू नहीं किया अभी तक? जी, आपका इंतज़ार कर रहे थे। वो अपने ख्याल से निकले। चलो खाना शुरू करो। वो कुर्सी पे बैठी। हारून साहिब भी डाइनिंग हॉल में दाखिल हुए। कैसी तबीयत है बेटी? जी
ٹھیک ہوں، وہ آسودہ سی مسکان لیے بولی۔ انہوں نے ایک نظر مسز ہارون پہ ڈالی جنہوں نے اسے اشارتاً اسے تسلی دینے کے لیے کہا، تو انہوں نے تسلی آمیز لہجے میں اس سے بات جاری رکھی۔ بیٹا، ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ نو ڈاؤٹ ان کا چلے جانا بہت بڑا لاس ہے، لیکن اللہ کے کاموں میں بھلا کب کوئی دخل دے سکتا ہے؟ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے تو وہ افدیدہ ہوئی۔ مسز ہارون نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اسے دلاسا دیا۔ جہانگیر کا فون آیا تھا، بتا رہا تھا کہ پرسوں کی آپ کی ٹکٹ بک کروا دی ہے۔ وہ اس کے سامنے بیٹھے۔ ہاں، یہ ٹھیک کیا، وہاں جاؤ گی تو ذرا نارمل ہو جاؤ گی۔ انہوں نے پلیٹ میں اسے چاول نکال کر دیے۔ صبح اپنی خالہ سے بھی ملانا۔ ان کی بات سن کر اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اماں بھی کے جانے کے بعد وہ کافی اداس ہوں گی، بلکہ میں صبح تمہارے ساتھ ہی چلوں گی۔ ان کی زبان سے اپنے انکہے لفظوں کو سن کر وہ رشکی انداز میں مسکرائی۔ شروع دن سے ہی ان کا اس کے ساتھ نرم اور عاجزانہ رویہ تھا، جسے وہ اپنی سب سے بڑی خوش قسمتی سمجھتی تھی۔ یہ کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ فیصل آباد بس اسٹیشن پہ اترتے ہی اس نے پہلا سوال کیا۔ برائے مہربانی چپ رہو۔ وہ خاصا اکتایا ہوا تھا۔ وجہ؟ کچھ دیر پہلے جو ڈرامہ ہوا ہے وہ ہے وجہ۔ اب کم از کم یہاں وہ سب میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ اس نے مانی خیز نظروں سے اسے گورا تو برا سا منہ بنا کر رہ گئی۔ اس نے ٹیکسی کو روکا تو دونوں اس میں سوار ہوئے۔ اس نے ٹیکسی ڈرائیور کو ایڈریس سمجھایا اور محسن کو کال ملائی۔ بس تھوڑی دیر میں آ رہے ہیں۔ وہ یہ سب کس سے کہہ رہا تھا؟ اسے اس بات کا خاصا تجسس ہوا، لیکن وہ اسے پوچھنے کی جسارت نہیں کر پائی۔ گاڑی ایک بڑی سی عمارت کے سامنے رکی۔ اس نے ٹیکسی والے کو کرایہ دیا اور اسے لے کر اس عمارت کے داخلی دروازے سے اندر داخل ہوا۔ یہ کہاں لائے ہو مجھے؟ وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا جس سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ تبھی اس نے اسے اس کے انداز میں ہی جواب دینا مناسب سمجھا۔ میں نے کچھ سمجھایا تھا تمہیں شاید، وہ نیم برہم لہجے میں بولا۔ تم مجھے کہیں بھی لے آؤ اور میں تم سے سوال بھی نہ کروں۔ وہ جنجلائی۔ تمیز سے اس نے اسے آواز نیچی رکھنے کا اشارتاً کہا، کیونکہ محسن لفٹ سے باہر نکلتے ان کی طرف آ رہا تھا۔ سلام بابی۔ اس نے شاویز سے مصافحہ کیا اور مہر کو سلام کیا۔ اس کے منہ سے اپنے لیے بابی سن کر اس نے شاویز کو خوب گورا۔ کیا ہوا؟ کچھ برا کہہ دیا میں نے؟ آپ نے تو سلام کا جواب ہی نہیں دیا۔ محسن ہاسا پریشان ہوا۔ وعلیکم السلام۔ اس نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ یار بہت تک گئے ہیں، کیا ہمیں یہی کڑا رکھنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ شاویز نے تھوڑی سی دیر کیے بنا ہی اسے یاد دلایا۔ او ہاں آؤ، نیمی کب سے آپ لوگوں کا انتظار کر رہی ہے۔ اس نے اپنے سر پہ ہاتھ مارا۔ دونوں اس کے ساتھ لفٹ میں داخل ہوئے۔ کیا واقعی شاویز بدل چکا ہے یا صرف میری نظروں کا دھوکہ ہے؟ وہ لیمپ کی روشنی میں بیٹی آج ہونے والے واقعے کو سوچ رہی تھی۔ لائٹ کو آن آف کرتے ہوئے وہ خاصی الجھ چکی تھی۔ مہر کا خیال تو رکھے گا نہ وہ؟ اس نے گویا خود سے سوال کیا۔ وہ اپنے خود سے کیے گئے سوال سے چونک اٹھی۔ اس نے فوراً سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھایا اور اس کا نمبر ڈائل کیا۔ معزز صاحب، آپ کا مطلوبہ نمبر فی الحال میسر نہیں، کچھ دیر بعد کال کرے۔ شکریہ۔ ایسا تیسری چوتھی مرتبہ ہو رہا تھا۔ وہ دونوں کا یک کے بعد دیگرے کال کر رہے تھے مگر بے صوت۔ دوسری طرف وہ دونوں آپس میں خاصے الجھے ہوئے تھے۔ مہر کسی بھی صورت محسن کے فلیٹ میں رہنے کے لیے رضامند نہیں تھے، جبکہ وہ اسے بار بار سمجھاتے ہوئے تقریباً تک چکا تھا۔ مہر صرف کچھ دن، اس کے بعد میں بس۔ وہ جنجلائی۔ بڑی باتیں کر کے مجھے لے کر آئے تھے اپنے ساتھ، آخر کیوں؟ جب تایا ابا تمہیں گھر کے کاغذات سونپ رہے تھے ان سے کیوں نہیں لیے ہو؟ وہ اسے ایک سے بڑھ کر ایک سنانے میں مصروف تھی۔ مہر، کیا بچوں جیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ اور پلیز خدا کے لیے مہر اپنا والیوم آہستہ رکھو۔ اس کی آواز تھوڑی اونچی ہوئی تو اس نے اسے التجائی انداز میں سمجھایا۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، سمجھے تم؟ وہ دانت پیستے ہوئے ذرا آہستہ آواز میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تو وہ تناؤ کا شکار ہوا۔ ٹک ٹک۔ دروازے پہ جو ہی دستک ہوئی تو دونوں کے مابین کشیدگی کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے رک سا گیا۔ شاز، کھانا تیار ہے، تم اور بابی آ جاؤ، محسن نے اتنا کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ بابی، اس کا منہ غصے سے بھر گیا تھا۔ اسے سمجھا دو، ایک بار اور مجھے بابی کہا تو منہ توڑ دوں گی اس کا۔ اس کا جارحانہ انداز دیکھ کر وہ سر پکڑ کر رہ گیا۔ تم چل رہی ہو میرے ساتھ کھانے کے لیے؟ اس نے دو ٹوک سوال کیا تو اس نے آنکھوں کو گول کرتے ہوئے سوالی انداز سے اسے دیکھا، کیونکہ پھر وہ تمہیں بابی کہے گا اور اپنی جان سے جائے گا۔ اس کے انداز میں شرارت تھی۔ وہ نیم انداز میں مسکراتے ہوئے اس کے پاس سے ہٹا اور کمرے کے باہر چلا گیا۔ کہاں پھنس گئی ہوں میں؟ کہیں پھر سے تو اس پہ بھروسہ کر کے میں غلطی تو نہیں کر رہی ہوں؟ اس نے خود پہ اوڑی اماں بھی کی چادر کو اتارا اور تہ کرتے ہوئے کرسی پہ رکھا۔ اب یہی تمہارا سب کچھ ہے؟ جو ہی وہ کرسی پہ بیٹھی اس کے ذہن میں آج صبح ہونے والا منظر گھومنے لگا۔ اب یہی تمہارا سب کچھ ہے؟ اس کے یہ الفاظ بارہا اس کے ذہن میں گردش کرنے لگے تھے۔ جینی،
تم تو اس سے اچھے سے واقف تھی، تم نے کیسے یہ سب کہہ دیا؟ اس نے خود کلامی کی۔ اس کا جی چاہا کہ وہ اس سے بات کرے، لیکن ایسا ہونا ناممکن سا تھا کیونکہ اس نے اپنا فون ساتھ رکھا ہی نہیں تھا۔ اتنی مہلت ہی کہاں ملی تھی اسے؟ رات گئے اور راکنگ چیئر پہ بیٹھی ہی رہی، مگر شاویز نے کمرے میں قدم تک نہیں رکھا، بلکہ اسے باہر لاؤنج سے دونوں محسن اور شاویز کے لڈو کھیلنے کی آوازیں اونچا اونچا ضرور آ رہی تھی۔ سورج کی کرنیں اس کے چہرے پر پڑی ہی تھی کہ اس نے اپنی مندی مندی آنکھیں کھولی۔ پوری رات گزر گئی لیکن اس نے ایک لمحے کے لیے بھی اس کی حالت دریافت کرنے کے لیے اس کی خبر تک نہیں لی۔ بھوک سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ وہ اٹھی، ہاتھ منہ دھویا اور سائڈ ٹیبل پہ پڑے گلاس میں بوتل سے پانی ڈالتے ہوئے وہ مشکل ہی 2 گھونٹ اپنے خلق میں اتار پائی تھی۔ کل صبح جو جوس شماز نے اسے پلایا تھا اس نے صرف وہی پی رکھا تھا۔ 24 گھنٹے گزر گئے لیکن روٹی کا ایک نوالا بھی اس کے خلق میں نہیں گیا۔ بھوک کے مارے اس کی آنکھوں سے اب آنسو آنا شروع ہو گئے تھے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن کہیں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ آخر اس نے الماری کھولی اور اس میں سے کچھ ڈھونڈنے لگی۔ الماری میں کپڑے کافی حد تک بکھرے پڑے تھے اور ان میں ایک شاپر میں لپٹی ہوئی فینائل کی گولیاں بڑی احتیاط سے رکھی گئی تاکہ الماری میں کوئی کیڑا وغیرہ نہ گھس سکے۔ اگر گھسے بھی تو کپڑوں کو نقصان پہنچانے سے پہلے حالے کی حقیقی سے جا ملے۔ اس نے جو ہی شاپر کو کھولا تو ایک سانس روکنے والی بدبو سے اس کا سامنا تھا۔ اس نے گولیوں کو ہاتھوں میں پکڑا اور اپنے ناک کے قریب کیا۔ اخ، یہ کیا ہے؟ وہ زیر لب خود سے بولتے ہوئے گہری سوچ میں مہو ہوئی۔ ایک سے بڑھ کر ایک خیال اس کے ذہن کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ علی اس صبح مسز ہارون اور وہ 7 بجے کے قریب تابینہ کے ہاں پہنچی۔ امید ہے ہمارے اس وقت آنے پہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں ہوا ہوگا، مسز ہارون معذرتانہ انداز میں بولی تو تابینہ نے نبی میں سر ہلاتے ہوئے انہیں بھی فکری کا احساس دلایا۔ پریشانی بلا کیا ہوگی، آپ کا اپنا گھر ہے۔ انہوں نے ایک نظر سامنے صوفے پر براجمان راحت صاحب کو دیکھا جن کا پورا دھیان جنت پہ تھا۔ جو کچھ بھی بولنے سے آ رہی تھی اصل میں مجھے کلینک کے لیے نکلنا تھا، سوچا جاتے جاتے جنت کو آپ کے پاس چھوڑ جاؤں، رات میں اسے پک کر لوں گی، بہت مس کر رہی تھی یہ آپ کو، ویسے بھی کل شام میں اس کی فلائٹ ہے، سوچا آپ سے مل لے گی تو اچھا فیل کرے گی۔ انہوں نے تمہید باندھتے ہوئے ساری بات واضح کی تو تابینہ کو ان کے خلوص پہ پیار سا آ گیا۔ بہت بہت شکریہ۔ نہیں، اس میں شکریہ کی کیا بات ہے؟ انہوں نے جنت کی طرف دیکھا جو نظریں جھکائے بس خاموشی سے زمین کو دیکھے جا رہی تھی۔ انہیں اس کی خاموشی ذرا عجیب تو لگی مگر اپنا وہم جانتے ہوئے انہوں نے اسے اگنور ہی کیا۔ میں چائے لاتی ہوں۔ وہ اس کے پاس سے اٹھی ہی تھی کہ انہوں نے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ چائے ہی کیوں، آپ اپنی بانجی کو اچھا سا ناشتہ کروائیے، میں چلتی ہوں، میری ڈیوٹی کا ٹائم ہو رہا ہے۔ انہوں نے اپنے بیگ کی سٹیپ کو اپنے کندھے پہ لٹکایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ ناشتہ کر کے جاتی تو ہمیں اچھا لگتا۔ وہ بھی ان کے برابر کھڑی ہوئی۔ کوئی بات نہیں، شام کے کھانے پہ ملتے ہیں۔ انہوں نے گویا خود ہی دعوت کے لیے مدعو کیا تو وہ پرمسرت ہوئی۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو اس نے اپنے آپ کو نارمل کیا جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ اس سے منہ پھیر کر کھڑی تھی۔ میں نے الگ پلیٹ کے لیے بات کی ہے محسن سے، وہ کہہ رہا تھا یہی گیسٹ روم میں ہی رک جاؤ۔ اس نے اس کا موڈ آف دیکھا تو گزشتہ رات والی بات کو واضح کرنا مناسب سمجھا۔ کچھ دن بس، جلد ہی اچھی نوکری مل جائے گی تو میں الگ پلیٹ ایزیلی افورڈ کر سکوں گا۔ آئی ہوپ تم میری پوزیشن کو سمجھو گی۔ اس نے خود کو مجبور پیش کرتے ہوئے اسے سمجھانا چاہا۔ تم تو ایسے بات کر رہے ہو جیسے میں ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اس کے لہجے سے طنز صاف واضح تھا۔ اس کی بات سن کر اس نے اس کا تنقیدی جائزہ لیا۔ وہ بمشکل ہی اپنی پاؤں پہ کھڑی ہو پا رہی تھی۔ کیا ہوا تمہیں؟ تم ٹھیک تو ہو؟ اس سے پہلے وہ آگے بڑھتا وہ بیڈ پہ ڈیسی گئی۔ اس کے منہ سے جاگ نما چیز نکلنے لگی جسے دیکھ کر وہ اور زیادہ خوفزدہ ہو کر رہ گیا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ کیا کہا ہے تم نے؟ اس نے اسے اپنی باہوں میں بھرا۔ اس کے گہرے سیاہ بال اس کے کندھے پہ گرنے لگے تھے۔ وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ اس کی سانسیں اکڑنے کی آواز صاف صاف سنائی دے رہی تھی۔ مہر، مہر تم ٹھیک ہو؟ مہر، مہر میری آواز آ رہی ہے تم تک؟ مہر، مہر۔ اس کی آواز نے زور پکڑا تو محسن اور نیمی بھاگتے بھاگتے گیسٹ روم کی طرف بھاگے۔ وہ اسے باہوں میں لیے اونچا اونچا رو رہا تھا۔ جو ہی دونوں کا دھیان مہر پہ پڑا تو دونوں کی آنکھیں پھیل سی گئی۔ اس کے منہ سے سفید جاگ نکلے جا رہے تھے اور اس کے ہاتھ پاؤں بری طرح کانپ رہے تھے۔ اس نے فوراً سے ایمبولینس کو کال کی۔ کیا بات ہے جنت بیٹی، اتنا اداس کیوں ہو؟ راحت صاحب ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے اس کی طرف دیکھ کر بولے۔ جواباً اس نے صرف رونے والے انداز میں انہیں دیکھا تو ان کا دل تڑپ کر رہ گیا۔ خفا ہو مجھ سے؟ انہوں نے خود سے ہنس کرتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں،
بالکل بھی نہیں، اس نے نبی میں گردن ہلائی۔ وہ کچن سے باہر آئی اور ناشتہ میز پہ لگاتے ہوئے دونوں کی طرف دیکھ کر سوالیہ بولی، خیر ہے؟ مجھے تو لگ رہا تھا آپ لوگ خوب گپے لگا رہے ہوں گے۔ اس نے ترماس سے چائے کے کپوں میں چائے نکالی، اب وہ کپ ان کے سامنے رکھ رہی تھی، مگر پھر بھی دونوں کی طرف سے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا گیا تھا۔ سجی لوٹا نہیں ابھی تک؟ اس نے راحت صاحب سے پوچھا تو اس کے دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ اور کیوں نہ رکتی، اس کا نام ہی ایسا تھا جسے چاہ کر بھی وہ اپنے ذہن کے نقشے سے کبھی ہٹا ہی نہیں پائی۔ اٹھ جائے گا خود ہی، چھوڑو۔ ان کے لہجے میں اس کے لیے بے پرواہی دیکھ کر اسے تشویش ہوئی، لیکن اس نے دونوں میں سے کسی کو کچھ بھی محسوس نہیں کروایا۔ ارے ایسے کیسے؟ آپ لوگ ناشتہ شروع کیجئے، میں اسے بلا کر لاتی ہوں۔ تابینہ کرسی پہ بیٹھتے بیٹھتے رکی اور سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کوریڈور سے ہوتے ہوئے اس کے کمرے تک آ پہنچی، جہاں وہ دنیا و ماپیہا سے بے خبر لمبی تانے سو رہا تھا۔ سجو میری جان۔ وہ اس کے قریب بیٹھی اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ذرا محبت سے بولی۔ اس نے مندی مندی آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا اور پھر بے دلی سے منہ بناتے ہوئے سر پہ تکیہ رکھ کر دوبارہ لیٹ گیا۔ سجیل کیوں خفا ہو ہم سے؟ ان کے سوال پہ اس نے تکیہ سے ایک سائڈ پہ رکھا اور پھر سے اٹھ بیٹھا۔ خفا کیوں ہوں گا میں خفا؟ لہجے میں تن صاف آیا تھا۔ اس کی سوجی ہوئی آنکھیں صاف بتا رہی تھی کہ اس نے ساری رات جاگ کے گزاری ہے، سوئے نہیں رات بھر۔ جب آپ عذاب کی کیفیت میں ہو تو رات بھر نیند کہاں آتی ہے ابیا؟ اس کے حلق سے بمشکل ہی آواز نکل پائی تھی۔ سجیل خدا کے لیے آگے بڑھو، تمہارے ماضی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جسے تم یاد کرو، کیونکہ وہ اب کسی اور کی ہو چکی ہے۔ اس کی بات سن کر وہ زخمی انداز میں مسکرایا۔ وہ تو میری کبھی تھی بھی نہیں، وہ جس کی تھی اس کی ہو چکی۔ لیکن مہر کہتے کہتے اس کی زبان رک سی گئی۔ مہر، اس کی ادھوری بات پہ اس نے تجسس کا اظہار کیا۔ اس کا کیا قصور تھا؟ آپ بھی تو وہی تھی آپیا، ہونے دیا اس کے ساتھ اپنے جیسا ظلم۔ اس کی آنکھوں کے کنارے دکھ سے بھیگ گئے تھے۔ سجو تم مہر سے کیا محبت؟ اس نے مانی خیز نظروں سے اپنی ادھوری بات سے اس سے سوال کیا۔ نہیں، اس سے کہیں زیادہ۔ اس کا دکھ مجھے یہاں فیل ہوتا ہے آپیا، یہاں۔ اس نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے بتایا تو اس کی آنکھیں بھر آئی۔ ضروری نہیں کہ میرا اسے سوچنا محبت ہی ہو، ہاں میں اپنی چاہت میں اس کی دوستی کو نہ جانے کب بھول گیا، مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ اس نے صاف لفظوں میں اسے کیے گئے سوال کی وضاحت دی۔ خود کو سنبھالو پلیز، اس نے اسے تسلی دی تو اس نے گہری سانس بھرتے ہوئے خود کو نارمل کیا۔ اچھا چلو جلدی سے ہاتھ منہ دھو کر آ جاؤ، ناشتے کے لیے ہم سب انتظار کر رہے ہیں تمہارا، آ جاؤ ہم سب۔ اس کی حیرت واضح تھی۔ ہاں میں تمہارے بھائی اور وہ کہتے کہتے خاموش ہو گئی، مگر اسے تجسس میں ضرور ڈال گئی تھی اور اس نے پوچھنا چاہا مگر وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ دوسری طرف ناشتے کی میز پہ وہ دونوں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک تو یہ دونوں، ان کی گپیں ہیں کہ کبھی ختم ہی نہیں ہوں گی۔ تم چائے لو بیٹی، اس نے خوشگوار موڈ میں کہا۔ جی، اس نے کپ کو اٹھایا جس کے کناروں کو رگڑتے ہوئے کچھ سوچنے میں مصروف تھی۔ میری وجہ سے اگر کبھی بھی تمہارا دل دکھا ہو تو مجھے معاف کرنا بیٹی۔ ان کے لہجے میں شرمندگی واضح تھی۔ ان کے الفاظ سن کر وہ چائے کا گھونٹ بمشکل ہی حلق سے نیچے اتار پائی تھی۔ جو ہوا اسے جانے دیجیے انکل، شاید ایسا سب لکھا تھا۔ تابینہ سیڑھیوں سے اترتی ہوئی دونوں کو دکھائی دی تو راحت صاحب نے بات کا رخ بدلا۔ آیا نہیں پھر؟ انہوں نے شرارتی انداز سے اسے چھیڑا تو وہ ناراض سی ہو گئی۔ ایک تو آپ اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، آ جاتا ہے میرا سجو۔ وہ کرسی پہ ان کے برابر اور جنت کے سامنے بیٹھی۔ شاید میری وجہ سے وہ آنا نہیں چاہتے ہوں گے۔ اس نے بلا تاخیر اس کے نہ آنے کی وجہ بیان کر ڈالی۔ دونوں نے ٹکر ایک دوسرے کو دیکھا۔ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ اسے تو پتہ بھی نہیں کہ تم یہاں آئی ہو۔ تابینہ نے اس کی غلط فہمی دور کرتے ہوئے اسے گہری نگاہ سے دیکھا۔ اور جہانگیر کیسا ہے؟ بات ہوئی ہے اس سے؟ وہ جیسے اس کے اندر کچھ ٹٹولنا چاہتی تھی۔ جی، وہ تو میرے بنا کافی اداس ہے، وہ نیم انداز میں مسکرائی۔ اور تم؟ اس کے سوال پہ راحت ہڑبڑا سا کیا۔ اس نے کوہنی مار کر اسے اشارتاً چپ رہنے کا کہا۔ ظاہر ہے میں بھی بہت خیال رکھتے ہیں وہ میرا۔ ابھی بات منہ سے نکالی، ادھر وہ بات پوری کر دیتے ہیں۔ وہ تشکر سے مسکرائی تو تابینہ کے دل کو کچھ تسلی ہوئی۔ اس نے اس کے سامنے سینڈوچ رکھا اور ساتھ ہی اس کے کپ میں ترماس سے گرم چائے کو ڈالا۔ مہر کے بارے میں جان کر کافی دھچکا لگا ہے اسے۔ رات بھر سو نہیں پاتا سجید۔ اسے لگتا ہے کہ سب اس کی وجہ سے ہوا، نہ وہ اسے وہاں سے لاتا نہ یہاں یہ سب ہوتا۔ اس کی زبانی یہ سب جان کر اس نے تعصبری نگاہوں سے دونوں کو دیکھا۔ اصل وجہ تو وہ تھی، لیکن دونوں نے سب جانتے بوجھتے بھی ایک دفعہ اسے ملزم نہیں ٹھہرایا۔ ایسا کیوں؟ یہ سوال اس کے دل میں تھا جسے وہ اندر ہی اندر دبا گئی تھی۔ اچھا کیا جو تم یہاں آ گئی، ایک تم ہی ہو جو اسے سمجھا سکتی ہو۔ اگر تمہیں کوئی مسئلہ نہ ہو تو کچھ دیر اس سے، میرا مطلب ہے کہ وہ تم سے ضرور وہ سب کہے گا جو آج کل اس کے دماغ میں چل رہا ہے۔
راحت صاحب کی بات پہ اس نے اسپاٹ لہجے میں انہیں دیکھا۔ میں کیا کر سکتی ہوں ان کے لیے جب انہوں نے خود کے لیے کچھ نہیں کیا، بے اختیار اس کے منہ سے نکلا تھا۔ اسی اثنا میں وہ اپنے کمرے سے باہر آیا۔ جو ہی اس کا دھیان ڈائننگ ہال میں بیٹی جنت پہ پڑا تو اس کے قدم وہی ساکت ہو کر رہ گئے۔ اس کے ذہن میں تابینہ کے الفاظ گھومے، ہم سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں، میں تمہارے بھائی۔ اور جو ہی اس کا دھیان اوپر پڑا تو اسے وہاں کھڑا دیکھ کر وہ اٹھی۔ اس سے پہلے وہ آگے بڑھتی الٹے قدموں واپس پلٹ گیا تھا۔ یہ یہاں کیوں آئی ہے اب؟ اس نے دروازہ بند کیا اور اس کے ساتھ اپنی پشت لگاتے ہوئے زیر لب بولا۔ راحت اور تابینہ دونوں ایک ٹکر ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر جنت کو، جو اس کے رویے پہ خاصی چپ ساتھ گئی تھی۔ نیمی کپڑوں میں رکھنے والی چیز تھی یہ۔ محسن نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ محسن، یہ طریقہ اماں نے بتایا تھا اور میں نے تو شاپر میں پیک کر کے ایک سائڈ پہ رکھی تھی۔ مجھے کیا خبر تھی کہ اس قدر معاملہ سنگین ہے دونوں کے درمیان کہ وہ الماری میں موجود کپڑوں میں سے ہی یہ ڈھونڈ نکالے گی۔ وہ اچھا خاصا گھبرائی ہوئی تھی۔ تم اور تمہارے بڑے بزرگوں کے ٹوٹکے، وہ سخت برہم تھا۔ یہ مرمرا گئی نا تو سیدھا ہم ہی پنسیں گے۔ اس کی بات سن کر نیمی کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ دونوں آئی سی یو کے باہر ایک سائڈ پہ کڑے آپس میں الجھ رہے تھے۔ دوسری طرف شاویز مایوسی سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کڑا، ڈاکٹر کی طرف سے بتائی جانے والی خبر کے انتظار میں تھا۔ دونوں کے الجھنے کی آوازیں ان تک صاف آ رہی تھی، لیکن اسے اس وقت پرواہ تھی تو صرف مہر کی۔ تم اتنا بڑا قدم اٹھا لو گی، میں نے سوچا نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھی۔ تمہارا مجرم ہوں میں، سزا تو مجھے ملنی چاہیے۔ وہ جیسے خود سے لڑا۔ اس کے ذہن میں کئی دفعہ خیال آیا کہ وہ گھر والوں میں سے کسی کو اطلاع کرے، مگر کسی چیز نے اسے ایسا کرنے سے روکے رکھا۔ ایسا گمان ہوتا تھا کہ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پاؤں میں بیڑیاں بندھی جا چکی ہے۔ تمہیں کچھ ہو گیا تو میں کیا جواب دوں گا سب کو؟ کتنے مان سے تمہیں تمہارا ہاتھ پکڑ کر سب کے سامنے سے لے کر آیا تھا۔ یہی وہ الفاظ تھے جو اسے گھر والوں سے رابطہ کرنے سے روکے ہوئے تھے۔ بھائی، سب ٹھیک ہو جائے گا، نیمی اس کے قریب آ کر بولی تو محسن اس کے پیچھے پیچھے آیا۔ خدا نہ خواستہ اگر اس نے پولیس والوں کو یہ کہہ دیا کہ وہ تمہاری وجہ سے خودکشی کر رہی تھی تو اس کے بعد بھلے ہی درست تھی لیکن بے موقع تھی۔ اس کی بات سے اس کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی۔ محسن، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا، تسلی رکھے، اس نے ذرا سختی سے کہا۔ آئی سی یو کی لائٹ آف ہوئی تو تینوں بھاگے بھاگے آئی سی یو کی طرف دوڑے۔